Assalamualaikum, I am Amna. I make videos on cooking, outing, DIYs and vlogs. If you like something on my channel, please don't forget to subscribe. Assalamualaikum, welcome back to my channel. अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज क्योंकि स्कूल का पहला दिन है और निस्बतन मैं जल्दी उठी हूँ और ये नाश्ता है। नाश्ते में ये गाजर का हलवा है और ये जो अंडे हैं ये मुर्गियों के पहले अंडे हैं, देसी मुर्गियों की। हमने मुर्गियाँ पाल रखी थी और अल्लाह का शुक्र है सीज़न में ही उन्होंने अंडे देने शुरू कर दिए हैं। तो क्योंकि ये पहले अंडे इसलिए बहुत छोटे हैं। ये रात की बनी हुई मिक्स सब्ज़ी थी और ये मिठाई कहीं से आई है और ये हस्बैंड के लिए पराठा है और ये चाय है। तो अभी जल्दी नाश्ता करते हैं ताकि स्कूल के लिए लेट ना हो। पलेती अंडे की ये जर्दी नहीं होती है और मैं इस जर्दी को बहुत मिस कर रही थी। बहुत गहरे रंग की जर्दी होती है और मुझे बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट पसंद है। ये अभी मैंने जो है अपने कपड़े निकाले हैं। जो काम वाली बाजी हैं कपड़े वगैरह जो है प्रेस करने वाली हैं, तो मैंने कहा निकालती हूँ क्योंकि अब तो स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं और ये सीज़न गुजर गया है। ये वाला मैंने ड्रेसेस पहनी ही नहीं है, घर में नहीं पहने जाते हैं। खासकर ये ड्रेस तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑफ वाइट और ब्लैक का कम्बिनेशन है। घर में इसलिए नहीं पहना क्योंकि इसके नीचे ये रेडीमेड बलवाटा में अब घर में बंदा पहन नहीं सकता, तो मैंने कहा अभी निकालती हूँ। और ये इसके ऊपर शाल है और ये सारा मैंने डिज़ाइनें खुद की थी, इस तरह मोटिव लगाकर और नीचे ये लगाया था। तो अभी मैंने कहा प्रेस करवाने के लिए इनको रखती हूँ क्योंकि अब तो स्कूल स्टार्ट है। तो टीचर्स का तो यही होता है कि कौन से कपड़े आज पहन कर जाएं, कौन से ना पहन कर जाएं। अभी मैंने बिस्तर वगैरह तय कर दिया है और जो आगे पीछे चीज़ें सारी मैंने अपनी जगह पे रख दी हैं और अब बारी आती है तैयार होने की। ये मैंने सूट सेलेक्ट किया है, ये कटराई मरीना में है। ये मैंने पिछले साल लिया था, अभी इसकी कीमत जो है 2600 है, लेकिन ये मैंने लिया था सीज़न ऑफ था तो मुझे 1800 का मिल गया था। बहुत अच्छा स्टफ़ है, बहुत ज़्यादा आरामदेह है। साथ इसका ये ट्राउज़र है और दुपट्टा बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं हैवी नहीं है, ख़ास कर इन दिनों में क्योंकि धूप लगती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी आना शुरू हो जाती है। इसके अंदर रेड कलर का ये फूल है, इसलिए मैं स्वेटर साथ रेड कलर की ले रही हूँ। अभी मैं स्कूल पहुँची हूँ तो ये शूज़ रेड कलर के मैं ढूंढती रही हूँ, मुझे मिले नहीं। तो ये 2 मंथ पहले 2.5 मंथ पहले स्कूल ही में रह गए थे। तो वैसे तो मैं ये पहन कर आई हूँ लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और बाहर धूप तेज़ है, तो इसलिए मैंने कहा मैं इधर ही चेंज कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक जी, मसरूफ़ सूरत। हाँ जी आ गए हैं। चलिए चेकिंग शुरू करें। हाँ जी चलें जी। आज स्कूल से वापस आ गई तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा दिन अच्छा गुजरा है। मुझे भूख लगी हुई थी, हस्बैंड तो मस्जिद से चले गए थे और अब उन्होंने असर टाइम ही आना था। पहले तो मैंने कहा मैं उनके साथ ही खाना खाऊंगी, लेकिन फिर दिमाग बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था, चाय की तलब थी और मेरी ये बहुत बुरी आदत है, चाय मुझसे ऐसे नहीं पी जाती। मैं कहती हूँ कुछ ना कुछ साथ हो। भूख का भी टाइम था, चावल पहले ये पड़े हुए थे, मैंने उनको गर्म किया और साथ चाय बनाई मिसाले वाली और बहुत सुकून से मैंने चाय पी और सारे चावल खाए। तो मैंने कहा कुछ बातें आपसे कर लूँ। जैसे कि मैंने पिछले दिनों आपसे डिस्कशन की थी कि मेरे कान का मसला है और मैं ENT स्पेशलिस्ट के पास गई थी, फिर मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं इस हवाले से आपसे डिस्कशन करूं। तो ENT स्पेशलिस्ट ने मेरे तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये लगाए हैं और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि कोई उन्हें समझ नहीं आई और आएँ बाएँ शाएँ करने लगे। कभी कहते थे कि आपके कान में गंद है, कभी कहते हैं आपके कान में कोई तीला है, कभी कहते हैं आपके कान में रुई है। बहरहाल जो है मैं वहाँ गई, वहाँ के जो है मेडिकल स्पेशलिस्ट से मैंने रुजू किया तो उन्होंने बताया कि आपको जो है ना कान का मसला नहीं है, आपका मसला ये है कि आपकी जो कान से दिमाग की तरफ जो एक नर्व होती है वो जाती है, वो कंप्रेस हुई है, दबी हुई है। तो मैं मेडिसिन दूँगा आपको तो आप ठीक हो जाएंगी।
تو میری یہ بہت بری عادت ہے کہ جب بھی میڈیسن ہوتی ہے، اس کو برا کہیں اچھا کہیں، تو میں سرچنگ لازمی کرتی ہوں، اور یقین مانیں اس سرچنگ کے چکر میں مجھے میڈیسن کے حوالے سے، مجھے ڈیزیزز کے حوالے سے اچھا خاصا پتہ ہے۔ تو گھر آ کر میں نے اس کے بارے میں سرچ کیا، تو اپنے جو بھتیجا ہے جو ڈاکٹر بن رہا ہے اس سے بھی ڈسکشن کی، تو اصل میں ہے تو وہ مرگی کی تھی۔ تو میرے بھتیجے نے مجھے بتایا پھوپھو یہ تو مرگی کی ہے، بہرحال ڈاکٹر کا تجربہ زیادہ ہے تو آپ لینا شروع کر دیں۔ تو اس ڈیزیز کو کہتے ہیں ٹرائیجیمینل نورالجیا، اس طرح کا کچھ نام ہے۔ تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کے کان کی طرف سے جو رگ ہوتی ہے وہ دماغ کی طرف جا رہی ہوتی ہے، وہ کمپریس ہوئی ہوتی ہے۔ تو مجھے ہوتا یہ تھا کہ ہلکا سا بھی مجھے ٹچ ہوتا تھا کان کے پاس تو مجھے شدید درد ہوتا تھا، بہت زیادہ پین ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں جتنی بھی جسے کہتے ہیں انفیکشن کی میڈیسن تھی وہ لے چکی ہوں، کان کی میڈیسن ہے وہ بھی لے چکی ہوں، اس کے علاوہ مسکولر پین ہے وہ بھی میں میڈیسن لے چکی ہوں، اس کے علاوہ انفلیمیشن جو ہوتی ہے اس طرح کی میڈیسن لے چکی ہوں، اور اب یہ جو ڈاکٹر نے مجھے بتائی ہے جو اصل میں مرگی کی ہے تو یہ بھی میں لے رہی ہوں، لیکن اس سے میری طبیعت انتہائی خراب ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک کام سے بیٹھے بیٹھے میرا جو ہے جسے کہتے ہیں غشی طاری ہو جاتی ہے، مدوش آنا شروع ہو جاتی ہے، مجھے چیزوں کے نام بھول جاتے ہیں۔ کتنی دفعہ میں ڈبنگ کرتے کرتے مجھے عام چیزوں کے نام بھول جاتے ہیں کہ اس چیز کا نام کیا ہے۔ رات کو میں سرچنگ کرتی رہی ہوں، جس طرح کہ میں نے پہلے ایک دفعہ بتایا تھا کہ میرے پاؤں کا جو ہے ٹیشو ڈیمیج ہو گیا تھا، مجھے فروزن شولڈر کا بھی مسئلہ تھا، ایلوپیتھک میں نے ٹریٹمنٹ کروایا تھا، اس کے بعد میں نے اور بھی ہر طرح کا جو ہے ٹریٹمنٹ کروایا تھا لیکن مجھے آرام نہیں آیا تھا، پھر میں نے چائنا کا ٹریٹمنٹ لیا تھا۔ تو میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا چلیں اس میں سرچ کرتی ہوں، تو تب یہی تھا نیٹ میں کہ ایلوپیتھک میں اس کا کوئی ٹریٹمنٹ اچھا نہیں ہے۔ تو تقریباً ایک عورت نے تو اپنا تجربہ بیان کیا ہے کہ 10 سے 15 سال وہ اس درد کے ہاتھوں جو ہے نا پریشان رہی ہے، میڈیسن لیتی رہی ہے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑا۔ تو ایلوپیتھک کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس سے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، انسان سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو میں آلریڈی ڈپریشن کی مریضہ ہوں، میں ڈپریشن کی بھی میڈیسن ڈاکٹر سے لے رہی ہوں۔ بس پہلا علاج جو تھا میں نے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا تھا تو میں نے بنایا تھا، اور اس بات کو بھی 6 ماہ ہو چکے ہیں، تو میں مطلب مسلسل ڈپریشن کی میڈیسن لے رہی ہوں۔ ابھی یہ میرے ساتھ مسئلہ ہو گیا ہے، تو ابھی میرا یہی ذہن کام کر رہا ہے کہ میں جو چائنا والی ڈاکٹر ہے جیسے میں نے پاؤں کا اپنا ٹریٹمنٹ لیا تھا، فروزن شولڈر کا، میں انہیں سے کرواؤں، کیونکہ ان میں آکوا پنچر ہوتا ہے، ان میں کپنگ ہوتی ہے، اور کچھ اس طرح کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، ہربز ہوتی ہیں، ان کے کیوے لینے ہوتے ہیں، کچھ بھاپ ہوتی ہے۔ تو مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ والا کام جو ہے نا ایلوپیتھی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو بہت زیادہ مجھے ٹینشن ہوئی ہے کیونکہ بہت درد سہنا پڑتا ہے۔ آکوا پنچر اگر کسی نے کروایا ہوا ہے تو انہیں پتہ ہے کہ باقاعدہ جو ہے سوئی ہوتی ہے، پن ہوتی ہے، نیڈل ہوتی ہے، اس کو چبایا جاتا ہے اور پھر اس کو پریشر دیا جاتا ہے، وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے تو میں نے ہمت کر لی تھی، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے انسان کی ہمت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ابھی میری باجی آئی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ مطلب پتہ نہیں کیا تمہارے ساتھ مسئلہ ہے، کہ کوئی نہ کوئی ایسی تمہیں بیماری لگتی ہے جس کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں دعا کیجیے گا، میں خود نہیں گھبراتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں اللہ بھیج کر ہمارے جو گناہ ہیں ان سے ہماری نجات ہو، ہم جو ہے ہمارے گناہ جھڑ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ علاج امراض سے بچائے، موذی امراض سے بچائے جن کا علاج ہی نہ ہو۔ لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا انسان دل ہار جاتا ہے۔ تو ابھی میرا یہی بن رہا ہے پروگرام، میں نے اس لیڈی ڈاکٹر سے جو ہے نا رجوع کیا ہے جو چائنا کی، انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس ہے ٹریٹمنٹ، آپ کو پنچر ہی ہے اسی طریقے سے ہوگا، اور اس طرح ہربلز ہوں گے، اور ہربلز پینا یقین مانیں انہیں جب ہم بوائل کرتے ہیں پورے گھر میں ٹھہرا نہیں جاتے ہیں، ان کی اتنی اسمیل ہوتی ہے، انہیں پینا انتہائی مشکل کام ہے، اور یہ سوچ کر مجھے اور زیادہ ڈپریشن ہو رہا ہے کہ میں کروں گی کیا۔ تو اصل میں وہ جو چائنا والی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تم نے ڈپریس لیا ہے نا کہ تمہاری جو ساری جسم کی جو رگیں ہیں نا وہ اس طرح کھنچی ہوئی ہیں جس طرح الاسٹک ہے، جس طرح الاسٹک کھنچی ہوئی ہے، تو وہ کوئی نہ کہیں کسی رگ کا مسئلہ بن ہی جاتا ہے۔ تو اب تو میں نے بہت حد تک اپنے ڈپریشن کو کنٹرول کر لیا ہے، لیکن جب یہ بیماری بن جاتی ہے تو پھر آپ کے
آپ کے پاس میں کچھ نہیں رہتا، آپ جو مرضی کریں، آپ اپنے آپ کو بہلا تو سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس میں کچھ نہیں رہتا۔ ہر طرح کے بندے کے اوپر آزمائش زندگی میں آتی ہیں، کسی کی کس طرح کی آتی ہیں، کسی کی کس طرح کی آتی ہیں، میرے اوپر بھی آئی ہیں اور اللہ کا شکر ہے میں ان آزمائشوں سے گزری ہوں۔ بہت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے۔ بہرحال اتنا بھی صبر نہیں کیا جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا، مسلمان ہونے کے لحاظ سے ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر جمیل عطا کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں وہی بات ہے، اگر دکھ ہے تو وہ بھی عارضی ہے، اور اگر سکھ ہے تو وہ بھی عارضی ہے، اولاد ہے وہ بھی عارضی ہے، مال و دولت ہے وہ بھی عارضی ہے، ہر چیز عارضی ہے۔ میری ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ بہرحال اچھا دن گزرا ہے، آج کی روٹین میں نے یہ سارا آپ سے شیئر کیا ہے، اور یہ ہے کہ پھر میں نے آج وہ میڈیسن نہیں لی کیونکہ میں نے آج اسکول جانا تھا۔ میڈیسن لیتی تو میرا دماغ بالکل ایسے چکراتا ہے جیسے کہ پنکھا چکرا رہا ہوتا ہے، تو اسکول میں تو بالکل یہ رسک میں نہیں لے سکتی ہوں۔ آپ خود سوچیں، ایک مرکی والی جو میڈیسن ہے وہ میں لوں تو میری کیا حالت ہو۔ تو میں نے کہا یہ چیزیں میں آپ سے شیئر کروں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی عطا کریں۔ سیدھی سی بات ہے، ایمان کے بعد میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، آپ سارے بھی اس چیز کی قدر کیجیے، بہت بڑی نعمت ہے صحت۔ اگر صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایون کہ آپ کو کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا، آپ کو پہننے اوڑھنے کا پتہ نہیں ہوتا ہے، آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو نماز میں مزہ نہیں آتا ہے، آپ کو قرآن میں مزہ نہیں آتا ہے اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ تو چھوٹا سا ایک استخارہ ہے، ایک سبق ہے جسے کہتے ہیں اس میں حدیث میں ثابت ہے، وہ میں پڑھتی ہوں کہ میں تذبذب کا جو شکار ہوں اس سے نکل ہوں، کیونکہ میرے پاس ایک اور آپشن بھی ہے کہ میں حجامہ کروا لوں، لیکن مجھے اس چیز سے بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ حجامہ کرنے والے شاید وہ ان پیچیدگیوں سے واقف نہ ہوں تو میرا اور ہی مسئلہ نہ بن جائے۔ اس کے ساتھ ہی میرا آج کا یہ ولاگ ختم ہوتا ہے۔ یہ پورے دن کی روٹین تھی، میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، بیل آئیکن کو ہٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔